मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको जो इस प्रोग्राम को यानी गॉड आंसर्स प्रेयर्स को देख रहे हैं, यानी खुदा दुआओं का जवाब देता है, बरकत टीवी पर देख रहे हैं, उन सब को हम दिल से खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और हमारी ये दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत 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 बरकत दे। तो आइए हम दुआ करें पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से। तो खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी मदा सराई करते हैं तेरे बेटे यस्सु के लिए जो इस दुनिया में आ गया ताकि हम उसके खुदावंद सलीब पर चढ़ाए जाने के सबब से, कफ़ारा के सबब से, जो उसने अपने लहू को बहाने के सबब से हमारे लिए कफ़ारा दिया, हम उसके वसीला से हम तेरी हुज़ूरी में आते हैं, हम तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद आज इस वक्त तेरे लहू को हम अपने रूह बदन जान पर मांगते हैं, इस टेलीविज़न पर मांगते हैं। और जितने भी लोग इस टेलीविज़न प्रोग्राम को देखेंगे, टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर और फेसबुक पर, खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि सब के सब बरकत पाएँ, सब के सब निजात पाएँ, सब के सब तौबा करें और तेरी हुज़ूरी में आ जाएं। खुदावंद इससे तुझे जलाल मिले और सबको शिफा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये तो मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो पैगाम है वो बड़ा एक्साइटिंग है, बड़ा दिलचस्प है और बहुत ज़रूरी पैगाम है। कुछ दिन हुए जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदावंद ने ये बात मेरे दिल में डाली कि कैसे जो है दुआ करनी चाहिए ताकि हमें दुआ का जवाब मिल सके। होता ये कि बहुत सारी दुआएं की जाती हैं लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता। तो आज हमने देखना सीखना है कि वो कौन सी दुआ है या किस तरह से दुआ करनी चाहिए जिससे हमें दुआ का जवाब मिले। मतलब हम जब दुआ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे ही वक्त गुजारते हैं या एक मजहबी एक फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, बल्कि हमने दुआ करनी है इस तौर से कि उस दुआ का जवाब हमें मिले। अगर दुआ का जवाब नहीं मिल रहा तो वो दुआ करने का तो कुछ फ़ायदा नहीं है। और फिर देखने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो दुआ में रुकावट का बायस बनी हुई है। हम उसको भी हमने पिछले प्रोग्राम्स में शायद देखा है या नहीं, लेकिन कुछ हम बात करेंगे कि कैसे हम उन तमाम बातों को दूर कर सकते हैं और फिर जब हम दुआ करेंगे तो फिर हमें दुआओं का जवाब मिलेगा। तो एक लफ्ज़ है प्रेइंग अर्नेस्टली, अर्नेस्टली प्रेइंग, प्रेइंग अर्नेस्टली, के शिद्दत के साथ जब हम दुआ करते हैं तो फिर हमें दुआओं का जवाब मिलता है। लेकिन इसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे कि सबसे पहले जो बड़ा पॉइंट है, हम यूहन्ना की इंजील उसके 9वें बाब में देखते हैं कि जो शख्स जिसको शिफा मिली, जो जन्म का अंधा था, जब उसकी बात हुई उन लोगों से जो यहूदी थे तो वो कह रहे थे कि ये कैसे हो गया कि तू जो अंधा पैदा हुआ था ये तू कैसे देखता है। और वो यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो तो सब्बत को नहीं मानता और ये कैसे जो है ये काम करता है, ये तो गुनहगार शख्स है। लेकिन उसने कहा कि हमने शुरू से सुना है और बाइबल में भी लिखा है कि खुदा जो है गुनहगार की दुआ नहीं सुनता और वही उसकी सुनता जो उसके हुक्मों पर चलता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब शुरू से अगर पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो शख्स था उसने शिफा पाई। एंड व्हेन ही वाज passing he saw a man blind from birth। जब वो गुजरा था तो उसने एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था। And his disciple asked him saying, Rabbi, who sinned, this one or his parents? उसके शागिर्दों ने कहा कि ए खुदावंद, ए उस्ताद, किसने ये गुनाह किया, क्या इसने या उसके माँ बाप ने कि ये अंधा पैदा हुआ? तो खुदावंद ने कहा कि किसी ने भी नहीं, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। Neither
he nor his parents, but so that the works of God would be revealed in him, تاکہ خدا کے جو کام ہیں اس میں ظاہر ہو جائیں. جیسے میں بتا رہا تھا کہ وہ یہودی جو تھے وہ بڑا اس بات کا ٹھا رہے تھے. تو یہ ہم 13 آیت میں پڑھتے. they led him, the formerly blind, جو پہلے سے اندھا شخص تھا, جو اب بینا ہو گیا تھا, جو دیکھ سکتا, to the Pharisees, فریسیوں کے پاس لائے. and it was a Sabbath on the day Yeshua made the clay and opened his eye. کہ جب خداوند نے وہ مٹی لی, اس کو تھوک سے گیلا کیا, اس کو گارا بنایا اور اس کی آنکھوں پر لگا دیا, تو وہ جو سبت کا دن تھا. اور یہ جو شخص ہے اب یہودیوں کے پاس آتا ہے, اور 16 آیت میں دیکھتے ہیں کہ then some of the Pharisees were saying, جو کچھ یہودی جو فریسی تھے وہ کہہ رہے تھے, this man is not from God. وہ یسوع مسیح کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے, because he is not observing the Sabbath, کیونکہ یہ سبت کو نہیں مانتا. But the other was saying, how is a man, a sinner, able to do such as these? کہ جو شخص گنہگار ہے وہ کیسے ایسے معجزات کر سکتا ہے. And there was a division among them. ان میں غیر اتفاقی ہو گئی, ان میں نفاق پڑ گیا. However, they again said to the blind man, what do you say about him? کہ تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جس نے تیری آنکھیں کھولی ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ نبی ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس بات پر جب بحث کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے گنہگار شخص ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ گنہگار کی دعا کو نہیں سن سکتا اور نہ سنے گا. ایک دعا وہ ضرور سنتا ہے گنہگار کی, جب گنہگار شخص دل سے خداوند کے پاس آتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے صلیب پر مر گیا, دفن ہوا, تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور جب وہ پکارتا ہے کہ اے یسوع تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ دعا سنی جاتی ہے. اور جو گناہ کی حالت میں دعا ہوتی ہے وہ دعا نہیں سنی جاتی. تو اس لیے سب سے جو پہلی بات ہم نے کرنی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا سنی جائے تو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور دیکھنا ہے, جانچنا ہے, پرکھنا ہے. جیسے زبور میں لکھا ہے کہ اے خداوند تو مجھے جانچ اور پرکھ, مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں. تو ہم نے خداوند سے کہنا ہے کہ خداوند تو مجھے جانچ اور پرکھ. پاک روح سے کہنا ہے کہ خدا پاک روح وہ باتیں دکھا جو تیرے کلام کے مطابق میری زندگی میں نہیں ہے. تو جب خدا دکھائے گا تو ہم نے ان کو دور کرنا ہے, اقرار کر کے ان کو ترک کرنا ہے. جیسے یسایہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے, یسایہ 59 میں, خدا کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے اور خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن وہ کہتا ہے کہ کیونکہ تمہارے گناہوں کے سبب سے خدا میں اور خدا اور تمہارے درمیان جدائی ہے. اب یہ جدائی کی جو دیوار ہے وہ گناہ کے سبب سے پیدا ہوتی ہے, اور اسی سبب سے خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. ہم دعا کرتے جاتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کا ہمیں جواب نہیں ملتا. اس لیے ہم نے اس گناہ کو دور کرنا ہے, تاکہ ہم اس گناہ کو جب دور کر دیتے ہیں تو پھر ہماری دعاؤں کا جواب ملتا ہے. تو یہ سب سے پہلے ہم نے ہر اس گناہ کو ترک کرنا, ہر اس گناہ کو چھوڑنا ہے. اب گناہوں کی بڑی لسٹ ہمارے پاس ہے, اور سب سے جو 10 حکم ہیں ان کو دیکھنا, اپنی زندگی میں دیکھنا, چیک کرنا کہ ان میں سے کون سا حکم میں نے توڑا ہے, کون سی ایسی بات ہے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں, اس کا اقرار کر کے اس کو ترک کرنا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب یسوع مسیح آ گیا ہے تو ہمیں 10 حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یسوع آ گیا تو جب ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں تھا کہ تو نے زنا کاری نہیں کرنی, اب نئے عہد نامہ میں اس سے بھی بڑھ کر سخت ہو گیا ہے کہ
اگر کسی شخص نے بری خواہش سے، بری سوچ کے ساتھ کسی عورت پر نگاہ کی تو اپنے دل میں اس کے ساتھ اس نے زناکاری کر لی ہے۔ اب پرانے عہد نامے میں جو تھا وہ عمل ہوتا تھا تو پھر زناکاری گنا جاتا تھا، لیکن نئے عہد نامے میں سوچ کے ساتھ بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں تھا جب کسی کو قتل کریں گے تو پھر ہی قتل ہوگا، اور نئے عہد نامے میں ہے کہ جب ہم کسی کے اپنے دل میں کسی کے لیے سختی رکھتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی قتل کے برابر ہے۔ تو اس لیے نیا عہد نامہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، آپ اس بات کو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یسوع مسیح ان حکموں کو ختم کرنے کے لیے آیا، بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ اب یہ بات اکثر ہو جاتی ہے کہ یہ فضل کا دور ہے۔ فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا ہے کہ ہم گناہ ہی کرتے جائیں۔ فضل کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی قوت اور طاقت پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں دی ہے۔ دو چیزیں اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ فضل میں یسوع مسیح کا لہو جو ہے وہ ہمیں ہر وقت اویلیبل ہے، مہیا ہے، جس کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں سے دھل سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراض سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کا خون جو ہے ہمارے لیے اویلیبل ہے، مہیا ہے، تو ہم یسوع کے خون کے نیچے آ سکتے ہیں ہر وقت۔ جب بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں فوراً اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ دوسری بات، خدا کا شکر کرتے ہیں کہ پاک روح جو خدا کا روح ہے وہ ہمارے پاس بھیجا گیا، وہ ہمارے اندر رہتا ہے، اور جب کبھی بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ پاک روح جو ہے وہ کنوکٹ کرتا ہے، انتباہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ گناہ ہو گیا ہے، تو ہمیں اس گناہ سے معافی مانگنی ہے۔ جب ہم اس گناہ کی معافی مانگتے ہیں تو پھر سے ہمارا جو رابطہ بحال ہو جاتا ہے۔ پریز گاڈ۔ سو اس لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس ساری سختی کو، غصے کو، ہر اس بات کو اپنی زندگی سے دور کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، اور جب ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا جو ہے ہماری دعاؤں کو جواب دے گا۔ اس لیے سب سے پہلی جو ہے ہم نے دعا کرنی ہے۔ کیسے؟ پہلے توبہ کرنی ہے، اپنی زندگی کو جھانچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو میری دعا میں رکاوٹ کا باعث بن سکتی ہے۔ سو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو چوری بھی نہیں کرتا، میں کون سا کوئی زناکار ہوں، میں کون سا کوئی بدکار شخص ہوں، میں کون سے بڑے قتل کرتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی بیمار رہتے کہ ان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے سختی اور غصہ ہوتا ہے، اور جب کسی شخص کے لیے سختی اور غصہ ہوتا ہے تو وہ لوگ بیمار رہتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، میری عزیز بہن، بہت سارے لوگوں کو جو کینسر ہے، بہت سارے لوگوں کو جو گھٹنوں کی درد ہے، یہ کمر کی درد ہے، ہڈیوں کی درد ہے، یہ ساری اور معدے کی خرابی ہے، پیٹ کی خرابی ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو ہے وہ یہ غصہ، سختی، نفرت کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں جو آپ کو لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ان سے شفا ملے تو آپ کو ان سارے گناہوں کو دور کرنا، معافی مانگنی ہے، اور ان لوگوں کو معاف کرنا، ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان سے معافی مانگیں اور ان کو معاف کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، اور دیکھیں کہ خداوند کس طرح آپ کی زندگی میں پھر کام کرتا۔ تو یہ ایک کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے وہ ہم نے توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، ان کو ترک کرنا ہے اور چھوڑنا ہے، پھرنا ان گناہوں سے۔ یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم گناہ میں بھی رہیں اور ہماری خدا دعا بھی سنیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی بات ہوگی، اگر آپ گناہ میں رہنا چاہتے تو پھر گناہ میں رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا جواب ملے تو دعا کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ کو گناہ سے نکلنا ہے، توبہ کرنی ہے، اس گناہ کو چھوڑنا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات اب ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا جواب ملے
تو آپ نے بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہے، بائبل مقدس کو یاد کرنا ہے، بائبل مقدس کو پر غور و خوض کرنا ہے، دھیان و گھیان کرنا ہے، اس کو میڈیٹیٹ کہتے ہیں۔ جیسے لکھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے تو ان سب پر احتیاط کر کے عمل کر سکے، تبھی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ اب یہ جو حوالہ ہے بڑا انٹرسٹنگ حوالہ ہے، میں اس کو انگریزی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک کنڈیشن ہے۔ جاشوا چیپٹر 1 verse 8 and 9. It said, this book of the Torah, teaching, will not depart out of your mouth, but you will meditate on it day and night, so you can observe to do according to all that is written in it. For then you will act wisely in your ways. اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ تب تو عقل مندی سے اپنے سارے کاموں کو کر سکے گا۔ اب جب ہم بیوقوفی کے ساتھ اپنے کام کرتے ہیں تو ہم ان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ عقل کہاں سے آتی ہے؟ خداوند سے آتی ہے۔ خداوند کا خوف جو ہے وہ دانائی کا شروع ہے۔ اس لیے جب ہم خدا کے کلام پر اپنا دھیان لگائے رہتے ہیں تو خداوند کی حکمت ہمیں ملتی ہے، خداوند ہمیں قوت و زور و طاقت دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے and then you will have a good success. So اگر آپ چاہتے ہیں کہ you will have a successful life، کہ آپ ایک کامیاب زندگی گزاریں، تو اس کا راز جو ہے ہم نے کلام پر اپنا دھیان لگانا ہے، کلام کو میڈیٹیٹ کرنے کا۔ جب میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا جو انگلش میں مٹرنگ اور میڈیٹیٹنگ لائک چیوئنگ، جیسے جو گائے ہے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ چارہ ایک دم میں کھاتی جاتی ہے، چباتی بھی نہیں ہے، اور جب بیٹھ جاتی کھانا کھا کے تو پھر اس کو چگالی کرتی ہے، اس کو چیو کرتی ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھنا ہے کلام مقدس کو، پھر اس پر غور کرنا ہے، سوچنا، بولنا ہے اس کلام کو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بس یہ پڑھ لیا اور ہم نے بس ٹھیک ہے۔ اب میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے، میں اپنے گھر کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے جو گھر کے لوگ تھے وہ جی بائبل پڑھ لیتے تھے، اور بائبل پڑھ لیتی، لیکن کبھی میں نے جب وہ دعا کرتے تھے کوئی ایسی جب کیا کہتے ہیں بائبل کی آیت ان دعاؤں میں ہوتی نہیں تھی۔ تو بائبل کو پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ میں نے پورے سال میں بائبل کو ختم کرنا بات ٹھیک ہے، اور یہ ایک جو کیا کہتے ہیں تغمہ لگ گیا کہ میں نے اتنی دفعہ بائبل پڑھی ہے۔ بائبل پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بائبل کو عمل میں لائیں، دعا میں لائیں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند یہ تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اور جب ہم خداوند سے یہ کہیں گے تو پھر خداوند جو ہے وہ ہمیں دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تو ہم نے دعا جب کرنی ہے تو خدا کا کلام دعا میں بولنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں فلوریڈا میں پریچ کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ جب آپ دعا کریں گے نا، جو کانگریگیشن وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ جب آپ دعا کریں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ کتنے لوگوں نے نجات پائی ہے، کتنوں نے نہیں پائی، اور یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ کا جو روحانی درجہ حرارت ہے وہ کتنا ہے۔ تو ایک بہن جو تھی اس نے اس بات کو پسند نہ کیا، اور بعد میں اس نے کہا کہ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ میرا درجہ حرارت پریئر کا کیا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ دعا کرنا شروع کریں۔ اس نے دعا کرنا شروع کی تو میں نے کہا تو آپ کو تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے آپ نے تو توبہ ہی نہیں کی، کیونکہ وہ دعا کر رہی تھی جیسے بچوں کے سکھائی ہوتی ہے دعائے ربانی، اس نے پڑھنی شروع کر دی، اور اس نے کپڑے بھی خراب پہنے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کہ پہلے تو آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر جب توبہ کریں گے تو خدا آپ کی نہ صرف اندر سے بدلے گا، پھر باہر سے بھی بدلے گا۔ تو پریز گاڈ۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہم نے بولنا ہے،
اور خدا کا کلام جب ہم بولتے ہیں جیسے خدا کے وعدے ہیں، یہ نہیں کہ ہم ایسے کہتے ہیں خدا مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ خدا جب ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو ہم نے خدا کے ان وعدوں کو اسے یاد دلانا ہے۔ بائبل مقدس میں یسائی کی کتاب میں لکھا ہے کہ تو جب خدا کی حضوری میں آتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ تو مجھے یاد دلا تاکہ تو راست باز ٹھہرے، اپنی سب باتوں میں راست باز ٹھہرے۔ اب ہم جب خدا کی حضوری میں جاتے ہیں تو دعا کر رہے ہیں، تو اگر ہم ایسے ہی کہتے جائیں کہ خدا ہم یہ دے دے، وہ دے دے، اور کوئی بھی بات خدا کے کلام میں سے نہ بولیں، تو یہ بھی جو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کلام کو پڑھنا ہے، اور جب کلام کو پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے، اور پھر روح کی رہنمائی میں، یہ نہیں ہے، ایک اور بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ نہیں کہ آپ ایسے بولتے جائیں، کلام کی آیتیں رٹ لیں طوطے کی طرح اور بولنا شروع کر دیں، یہ اس طرح بھی کام نہیں ہوگا۔ کام کس طرح ہوگا؟ جب ہم اس کلام کو پڑھیں گے، اس کو یاد کریں گے، اس پر غور و خوض کریں گے، اور پاک روح سے کہیں گے کہ خدا پاک روح تو ہماری مدد کر، تاکہ یہ خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی میں زندہ کلام بن جائے، جسے ہم ریما کا لفظ بولتے ہیں، زندہ کلام، لیونگ ورڈ جو ہے وہ لیونگ ورڈ بن جائے۔ تو جب وہ لیونگ ورڈ بنے گا تو پھر جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں بولیں گے تو پھر اس دعا کا جواب ہمیں ملے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ چلو جی ہم نے رٹا لگا لیا اور ہم دعا کر رہے ہیں۔ ہم نے دعا بھی بڑی سمجھ کے ساتھ، بڑی عقل کے ساتھ کرنی ہے، اور روح القدس کی رہنمائی میں کرنی ہے۔ پریز گاڈ، آمین۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائی، میرے عزیز بہن، ہم نے اس دعا کو روح القدس کی رہنمائی میں کرنا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کلام پڑھتے ہیں، لیٹ می گو بیک جو پچھلے ابھی خدا کے کلام کی بات کر رہا تھا، اب فرض کیا کہ آپ کو شفا کی ضرورت ہے، تو اب کہیں کہ خداوند یسوع تو مجھے شفا دے دے، خداوند یسوع تو مجھے شفا دے دے۔ اب یہ بڑی اچھی دعا لگتی ہے، لیکن یہ دعا جو ہے کریکٹ دعا نہیں ہے، صحیح نہیں دعا۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ہمیشہ سے یہی سنتے آئے کہ ایسی دعا کرنی ہے۔ صحیح دعا کیا ہے؟ پہلی بات کہ آپ نے کلام مقدس میں سے دیکھنا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خدا اپنا کلام نازل فرما کر ان کو ان کی تمام بیماریوں سے شفا دیتا اور ان کو ان کی ہلاکت سے بچاتا ہے۔ بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ خدا جو ہمارا شافی خدا، یہ یہوہ رافع ہے۔ اب یہ دعا اس طرح کرنی ہے کہ یسوع مسیح کے کلام کے مطابق، اے بدن میں تجھے یسوع مسیح ناصری کے نام سے حکم دیتا ہوں، تو شفا پا۔ اے بیماری، اے کمزوری، یسوع مسیح ناصری کے نام میں سے میرے بدن میں سے نکل جا۔ ایسے نہیں کہ او خداوند یسوع، او خداوند یسوع تو رحم کر، او تو شفا دے۔ خداوند نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا اختیار دیا ہے، آپ نے اس اختیار کو استعمال کرنا ہے، اور اس کو کام میں لانا ہے، اور بولنا ہے، اور بیماری کو حکم دینا ہے کہ اے بیماری تو میرے جسم میں سے نکل جا۔ اور اس بدرو کو جو اس بیماری کا سبب بنی ہوئی ہے، کیونکہ ہر بیماری کے پیچھے ایک بدرو ہوتی ہے، اور وہ بدرو جو ہے وہ بیماری آپ کی زندگی میں لائی ہے۔ فرض کیا کہ آرتھرائٹس کی ایک بدرو ہے، وہ جو ہڈیوں میں، جوڑوں میں درد ہوتا رہتا ہے لوگوں کے، تو یہ بدرو ہے۔ کینسر کی جو بیماری ہے اس کے پیچھے بھی ایک بدرو ہے۔ جتنی بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو ایک استھما جس سے کہتے ہیں دمہ ہوتا ہے، سانس کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس کے پیچھے بھی بدرو ہے۔ اب مجھے یاد ہے کہ اگلے پروگرام میں بھی اس کو میں شیئر کروں گا کہ کیسے، لیکن آئیے ہم دعا کریں سب جتنے بھی بیمار لوگ ہیں۔ میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ دعا کیسے کرنی،
خدا نے مجھے اختیار دیا ہے. خدا نے اگر آپ نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے تو یسوع مسیح نے آپ کو بھی اختیار دیا کہ آپ اس کا نام استعمال کریں, اس کا خون استعمال کریں, اس کا کلام استعمال کریں. اور جب خدا کا کلام, اس کا خون, یسوع مسیح کا نام استعمال کریں گے اور اس بیماری کو یسوع مسیح ناصری کے نام میں حکم دیں گے تو وہ بیماری نہیں رہے گی, اور یسوع مسیح کے نام سے اس بدن کو کہیں گے تو شفا پا. آمین. تو اسی طرح ہوگا. تو جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اپنی بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھیں اور خداوند ابھی اور اسی وقت آپ کو شفا دے گا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح ناصری کے نام میں جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں انہیں حکم دیتا ہوں, یہ بیماریوں یسوع مسیح ناصری کے نام میں ان کو چھوڑو. ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کی کمزوری یسوع مسیح ناصری کے نام سے ان کے بدنوں میں سے جاتی رہے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اور خداوند تیری شفا کو ان بدنوں میں جاری کرتا ہوں. خداوند تیرا شکر, تیری تعریف ہو. ہر طرح کی خداوند آنکھوں کی کمزوری, کانوں کی خرابی, خداوند گمز کی ڈیزیز ہے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں. دانتوں کی بیماری, مسوڑوں کی خرابیاں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہیں. کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو مسوڑوں کی بیماریاں ہیں, کانوں کی بیماریاں اور آنکھ اور ناک کی جو خرابی ہے. تو خداوند مجھے دکھا رہا ہے کہ خداوند ان کو شفا دے رہا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. او بہرے کان سنیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. آپ اپنی ایسے کیا کریں, انگلی ڈالیں ایسے اور ایسے کہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں. بہرے کان کھل جا یسوع مسیح ناصری کے نام میں. کھلے بہرے کان, اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھیں اور کہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں بیماری, بنائی کی کمزوری یسوع مسیح ناصری کے نام میں دور ہو. اپنے ناک پر ہاتھ رکھیں اور کہیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں او دمے کی تکلیف, استما یسوع مسیح ناصری کے نام میں ابھی دور ہو یسوع مسیح ناصری کے نام میں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں گلے کی خرابی یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. او خداوند تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں, تیری پرستش کرتے ہیں. سارا جلال, ساری عزت تجھے ملے. ہم گھٹیں اور تو بڑھے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا مانگتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے رہیں, برکت ٹی وی کو دیکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں. میرا ایمان ہے کہ یہ برکت ٹی وی آپ کے لیے برکت کا باعث اور آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے. اور اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر بھی, یعنی پریئنگ فار دا ورلڈ, یہ یوٹیوب کا نام ہے چینل, اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فیس بک پر بھی جو نمبر آ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی, اس کے وسیلے سے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبرز کے ذریعے آپ کال کریں, ہم آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنے میں بڑی خوشی محسوس کریں گے. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. آمین.